अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। आज मशरिक वस्ता में जो इस वक्त जंग की सूरत हाल है, उस हवाले से पाकिस्तान में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ, लेकिन अपोजिशन ने उसमें शिरकत नहीं की। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त मशरिक वस्ता में जंग जारी है। अमरीका की जानिब से, इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। अब अगर आप इस जंग को देखें, इस हवाले से मुख्तलिफ तफसीलात शेयर की जा रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह एक गैर कानूनी जंग है जो अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान के ऊपर मुसल्लत की गई। और यह बात आज स्पेन के वजीर आजम ने खुल के कही है। मेरे ख्याल में आलमी दुनिया में अगर आप बड़े बड़े रहनुमाओं को देखें तो बहुत कम ऐसे रहनुमा हैं जो इसके ऊपर खुल के बात कर रहे हैं। और स्पेन के वजीर आजम ने आज एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि यह एक गैर कानूनी जंग है और हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बल्कि उनकी ट्वीट का मैं थोड़ा सा तर्जुमा आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि दुनिया, यूरोप, स्पेन पहले भी इस नाजुक मरहले का सामना कर चुके हैं। 2003 में भी चंद गैर जिम्मेदार रहनुमाओं ने हमें मशरिक वस्ता में एक गैर कानूनी जंग में घसीट लिया था, जिसके नतीजे में अदम तहफ़्फ़ुज़ और तकलीफ के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। ये बात कर रहे हैं वो अमेरिका की, बरतानिया की, उन सारे लीडरान की जिन्होंने 2003 में इराक के ऊपर हमला किया था। और उस वक्त क्या केस था? केस यह था कि इराक के पास बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं। बाद में कुछ नहीं मिला था। आगे जो स्पेन के वज़ीर आज़म है पेड्रो सांचेज, वो लिखते हैं, हमारा जो उस वक्त रद्द-ए-अमल था आज भी वही रद्द-ए-अमल होना चाहिए, यानी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी से इनकार, इस खाम ख्याली से इनकार कि हम दुनिया के मसाइल बम मार के हल कर सकते हैं, माजी की गलतियों को दोहराने से इनकार और जंग से इनकार। तो उन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि यह गैर कानूनी जंग है जो आप दुनिया पे मुसल्लत कर रहे हैं। और अमेरिका और इसराइल यह समझता है कि बम मार के हम मसाइल हल करेंगे, इस तरह मसले हल नहीं होते। अगर आप इस वक्त मशरिक वस्ता को देखें जहां पे अमेरिका और इसराइल ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, ईरान की जानिब से खित्ते में जो अमेरिका के टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो बहरीन में हो, यूएई में हो, सऊदी अरब में हो, कतर में हो। और उसकी वजह से काफी ज्यादा पैनिक है खित्ते में। आपकी जो एयर ट्रैफिक है वो मुतासिर हुई है, जो एक्सपैट्स हैं, जो वहां पे कंपनियां हैं, जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं, खुसूसन वेस्टर्न जो शहरी हैं, उनका वहां से इनखला इस वक्त मसला बना हुआ है। कल भी ट्रंप से किसी ने क्वेश्चन किया कि हजारों अमेरिकन इस वक्त मशरिक वस्ता में फंस चुके हैं, उनको निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और फिर जिस तरीके के विजुअल्स वहां से आ रहे हैं, अगर आप दुबई की बात करें, यूएई की बात करें, ये वो डेस्टिनेशंस हैं जो एक तरह से ये ख्वाब बेचते हैं या एक तरह से ये चीज दुनिया को बताते हैं कि आप यहां पे आए, ये जगह महफूज है, इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। लेकिन ये जो विजुअल्स अब वहां से आ रहे हैं, यकीनन उसका फायदा इन ममालिक को नहीं होगा। और यकीनन ये भी अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि भाई इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। अमेरिका ये कह रहा है कि एक हफ्ते के दौरान हम ये जो ताकत है ईरान की आगे से रिएक्ट करने की, आगे से हमला करने की, उसको खत्म कर देंगे। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब तक जो भी कार्रवाइयां की हैं अमेरिका ने, उसमें हजारों बम मारे गए हैं, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। और बुनियादी तौर पर अभी तक ट्रंप का प्लान यही है कि वहां पे ईरान की आवाम खड़ी हो जाएगी और इसी वजह से वहां पे पुलिस की इमारतों को भी टारगेट किया जा रहा है ताकि लोकल सतह पे जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी सिचुएशन को क्रिएट किया जा सके। जो मगरबी मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि CIA अपराइजिंग प्लान कर रही है। ईरान के अंदर जो कुर्दिश फाइटर्स हैं उनको भी हो सकता है कि असला दिया जाए। अगर CIA कोई अपराइजिंग प्लान कर रही है तो यकीन कीजिए वो मीडिया में नहीं आती। अगर ये खबरें मीडिया में आ रही हैं तो इसका मतलब है कि अपराइजिंग कोई आगे बढ़ नहीं सक रही, CIA को कोई नाकामी हो रही है। इसी वजह से ये सारी चीजें अब खुल के इस तरह सामने आ रही हैं। एनीवे, अब देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। और इसी मामले से जुड़ा हुआ आज जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है उसमें भी एक पेशरफ्त हुई। वजीर आजम के ऑफिस में, PM हाउस में, PM ऑफिस के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास बुलाया गया। इन कैमरा इजलास था और मशरिक वस्ता की इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू होनी थी। और वहां पे जो पार्लिमानी लीडर्स थे उनको बुलाया गया, अपोजिशन को भी बुलाया गया, लेकिन ना PTI गई, ना अचकजई साहब गए, ना अलामा राजा नासिर अब्बास साहब गए। अचकजई साहब का यह मौकिफ था कि ये अगर आपने इन कैमरा इजलास करना था तो वो पार्लियामेंट में कर लिया जाता। वैसे इस मौकिफ के अंदर आपको वजन नजर आता है। वो पार्लियामेंट जो आइन में तरमीम कर देती है, जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक और कोर्ट बना देती है, जो 26वीं आईनी तरमीम के जरिए बहुत सारी चीजें बदल देती है, जो 27वीं आईनी तरमीम के जरिए सदर ममलिकत को तायात इस्तिस्ना दे देती है, क्या उस पार्लियामेंट के सामने ये सारी चीजें नहीं रखनी चाहिए?
کون سی ایسی چیز ہے جو صرف مخصوص لیڈران کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے؟ اگر آپ نے عوام کی ول کو جانچنا ہے، اگر آپ نے عوام کے موڈ کو جانچنا ہے، اگر آپ نے عوامی نمائندوں کی رائے لینی ہے، تو پھر تو پوری پارلیمنٹ کے سامنے اس مسئلے کو رکھا جائے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے اچکزئی صاحب کی؟ اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اور دوسرا، آج پھر ایک دفعہ پی ٹی آئی نے جب شرکت نہیں کی تو یہ کوسچن اٹھ رہا ہے کہ پی ٹی آئی قومی سیاست کے بجائے اپنی جماعت کی سیاست کر رہی ہے۔ مسئلہ ملکی ہو یا غیر ملکی ہو، یہ اپنی سیاست کے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں۔ آج کے اجلاس میں ان کو شرکت کرنی چاہیے تھی، یہ بھی ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، کچھ اور خبریں بھی ہیں۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی حماد حسن صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور سینئر صحافی جو ہے منیب فاروق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ منیب صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفیع جان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ شفیع آپ کا بھی شکریہ۔ شفیع میں آپ سے شروع کروں گا، یہ قومی سطح کا ایشو ہو یا انٹرنیشنل ایشو ہو، جب بھی حکومت آپ سے مشاورت کے لیے رابطہ کرتی ہے آپ لوگ انکار کر دیتے ہیں، کیا یہ آپ کا رویہ درست ہے؟ سب سے پہلے اطہر صاحب آپ کا شکریہ۔ جہاں تک تحریک انصاف کی شرکت نہ کرنے کی بات ہے تو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہہ دیا کہ وہ پارلیمنٹ جو 26ویں اور 27ویں ترمیم کرتی ہے، وہ پارلیمنٹ جو لوگوں کو استثناء دیتی ہے، وہ پارلیمنٹ جو سپریم کورٹ کے اوپر ایک کورٹ بنا دیتی ہے، جب اس پارلیمنٹ کی بات آتی ہے تو حکومت نے ہمیشہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیس آف بورڈ ہو یا آج کا ایشو ہو، اس پہ حکومت نے کبھی بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا، اور یہی ہماری پلی تھی کہ آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں۔ آپ کچھ لوگوں کو پرائم منسٹر ہاؤس نہ بلائیں بلکہ تمام ارکان کو پارلیمنٹ میں بلائے، یہاں پہ ایک جوائنٹ سیشن منعقد کرے، اس میں تمام تر چیزیں تمام قوم کے سامنے رکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک حکومتی وفد تحریک انصاف کے وفد سے ان کی ملاقات ہوئی، محمود خان اچکزئی صاحب اس میں موجود تھے، بیرسٹر گوہر صاحب اس میں موجود تھے، اور انہوں نے دعوت دی پاکستان تحریک انصاف کو بھی اور اپوزیشن لیڈر کو بھی، اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اور اس میں جو ڈیسائیڈ ہوگا وہی ہمارا موقف ہوگا، ہماری شرکت کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی کرے گی۔ رات کو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس جو دعوت تھی اس میں شرکت نہ کی جائے، اور ہمارا یہ ماننا تھا کہ پورے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ یکجہتی کی بات ہو رہی ہے تو یکجہتی کا میسج اور بھی اچھا ہوتا کہ حکومت عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیتی، کیونکہ کل منگل کا دن تھا تو فیملی کی ملاقات کا دن تھا، وکیلوں کا ملاقات کا دن تھا، اور حکومت کے پاس ایک اسلام آباد کی ہائی کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے، تو اسی کی روشنی میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی اور عمران خان صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ہو جاتی اور وہ بھی اس میں اپنے ان پٹ دیتے، ان سے بھی ہم اپنی رہنمائی حاصل کر لیتے، تو یہ بہتر یکجہتی کا میسج جاتا۔ اس طرح نہیں ہو سکتا، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ ہم ہی ہمیشہ یکجہتی کی بات کریں، ہم ہی ہمیشہ لچک دکھائیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو حکومت کے پاس یا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کی روشنی میں عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی، ان سے ہم رہنمائی حاصل کرتے اور وہ بھی جو مشورہ دیتے اسی کی روشنی میں ہم فیصلہ کرتے۔ تو پاکستان تحریک انصاف میں شرکت نہ کرنے کے یہ دو بہت بڑی وجوہات تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا منیب صاحب آپ نے شفیع کا رسپانس سنا، اس کے اوپر بھی ذرا کامنٹ کیجئے گا کہ آج جو اجلاس میں شرکت نہیں کی گئی اور اوورآل جو مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اب تک حکومت پاکستان کا جو بھی موقف سامنے آیا ہے، جو پالیسی سامنے آئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک پاکستان نے اچھا پلے کیا ہے کہ ڈیلیکیٹ معاملہ ہے لیکن اچھے طریقے سے چیزوں کو آگے بڑھایا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا صاحب۔ دیکھیے، جو ابھی شفیع جان صاحب فرما رہے تھے یا جو پی ٹی آئی کا موقف ہے، اپنی جگہ پر وہ اس کو خود کو جسٹیفائڈ محسوس کرتے ہیں کہ کیونکہ بنیادی معاملات کے اندر ایک بہت بڑا خلا ہے، بہت بڑا اختلاف ہے، عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، اور یہ معاملہ ملاقات سے لے کر ان کے جو علاج ہے اس سے لے کر اور بہت سی چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ ایک سچویشن ایسی ہے جس نے حالات کو یا ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ کو خاصا پولیوٹ کر دیا۔ لیکن دیکھیے، میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، لیکن اگر اہم معاملات کے اوپر، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے بدقسمتی سے، اہم معاملات کے اوپر آپ اپنا گراؤنڈ لوز کرتے ہیں، آپ اگر کسی جگہ ایبسنٹ ہوتے ہیں، آپ ایبسنشیا میں چیزیں چلی جاتی ہیں، تو پھر آپ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ وہاں موجود ہوں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ وہاں موجود ہوتے، آپ نہ صرف حکومت کی کسی پالیسی کے اوپر سوال کرتے، آپ جا کر حکومت سے ڈس ایگری کر کے کسی بھی ایشو پر واک آؤٹ کر آتے، لیکن آپ کی پوزیشن واضح ہوتی۔ جو ایبسنس ہے وہ صرف آپ کی جو جگہ ہے
وہ ویکیوم آپ چھوڑ دیتے ہیں, اور ویکیوم آپ کو پتا ہے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا, کوئی نہ کوئی اسے آکوپائی کر لیتا ہے. لہٰذا میں اس سیاسی فیصلے کو بحیثیت ایک صحافی کے کم از کم میں انڈورس نہیں کر سکتا, کیونکہ یا تو کوئی نیگلیجیبل پریزنس ہو آپ کی پارلیمان کے اندر. جب آپ کی ایک بڑی میجر پریزنس ہے تو آپ کیوں وہ کوئی موقع ایسا ضائع کریں جو کہ نیشنل یونٹی کا ہو, جس کے اندر پاکستان کا ایز اے اسٹیٹ, میں یہ نہیں کہوں گا چلیں کہ ڈٹرمن ہونا ہو کہ پاکستان کا موقف کیا ہے, لیکن چلیں ایٹ لیسٹ ایک پاکستان کی ایک پوزیشن ہو, اس کو ڈسکس کیا جانا ہو تو آپ ضرور جائیے, اس پہ بات کریے. اگر نہیں جائیں گے تو پھر آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے ایبسٹین کیا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو پاکستان کی پوزیشن ہے ایز اے اسٹیٹ, ہم ایک واقعی یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ڈیلیکیٹ. منیب بھائی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح اسپین کے وزیر اعظم نے کھل کے کہا ہے کہ یہ غیر قانونی جنگ ہے, ہمیں مسلمان ممالک سے اس طرح کا بیان نظر نہیں آ رہا جس طرح پیڈرو سانچیز نے کہا کہ غیر قانونی جنگ ہے, اس کا ہم حصہ نہیں بنیں گے. تو اس طرح مذمت مسلمان ممالک سے نہیں ہو رہی, پاکستان سے بھی نہیں ہو رہی, اور اس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے, لیکن یہ ایک ڈیلیکیٹ معاملہ ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیے یہ ایک سچویشن ایسی ہے جس نے حالات کو یا معاملات کو ڈیلیکیٹ ضرور کر دیا ہے. دیکھیے پاکستان کی ایک بڑی پریکیریس سچویشن ہے, اس لیے کیونکہ بحیثیت ریاست اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے معاملات کو کس طریقے سے چلانا ہے, امریکہ کے ساتھ آپ کا ایک نیا ایک ریلیشن شپ آپ نے اس کو ریکنڈل کیا ہے, اس کے اندر آپ کو انیشلی تو یہ لگ رہا تھا کہ آپ اس کو نوبیل پیس پرائز کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ریکمینڈ کریں گے اور آپ اسے مین آف پیس کہیں گے, لیکن ابھی جو 2-3 دن پہلے ایک میس میسکر انہوں نے کیا ہے 165-170 بچیوں کا, کیا آپ اس کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از اے مین آف پیس؟ وہ تو ایک اسٹیٹ براڈ ڈے لائٹ میں ایک قسم کی بچری ہے نا جی جو انہوں نے کی ہے. تو لہٰذا پاکستان کی حکومت بحیثیت پاکستان کی ریاست آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کس جگہ کھڑے ہیں. مسلمان ممالک میں بدقسمتی سے یہ نئی کنڈیمنیشن آئی. پاکستان کی پوزیشن ایٹ لیسٹ ایران تو سے ایران واحد ملک ہے جو پاکستان کو اس بات کا معترف ہے کہ پاکستان نے باقاعدہ طور پر اس سچویشن کو ایٹ لیسٹ کال آؤٹ کیا ہے. ہاں جتنا اسٹرانگ یا بیلیجرنٹ رسپانس آنا چاہیے تھا شاید وہ آپ درست کہہ رہے ہیں, وہ ابھی بھی اس کا فقدان ہے. ٹھیک ہے. اچھا حسن بھائی, بہت سارے جو یہاں پہ عماد بھائی ہوتے ہیں معاملات پاکستان کے بھارت اتنا کھل کے کوئی پاکستان کی بھی سپورٹ نہیں کرتا, چاہے وہ مسلمان ممالک ہوں, آپ کو بھی پتا ہے. اب اس وقت مشرق وسطیٰ میں ایک ایشو چل رہا ہے, پاکستان کا اس کے اوپر ایک سٹانس ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کے اندر دہشت گردی جو کرواتے ہیں ان کے خلاف بھی پاکستان ایک آپریشن کر رہا ہے. تو اس سارے سیناریو میں جہاں پہ مشرق وسطیٰ میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے, ادھر پاکستان دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کر رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی پیچیدہ ہے صورتحال پاکستان کے لیے؟ دیکھیں جو پاکستان افغانستان میں کر رہا ہے یا ان کے خلاف کر رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ایک اصولی بات ہے. پاکستان نے پہلے ان کو بار بار سمجھانے کی کوشش کی, ڈپٹی پرائم منسٹر بار بار گئے صادق خان صاحب کے ذریعے, پھر سعودی عرب کے ذریعے مختلف طریقوں سے انگیج کرنے کی کوشش کی. لیکن ہمارا اندرونی معاملہ کیا ہے, جس طرح شفیع نے بات کی تو اصولی طور پر میں ان کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. اگر ایک مقبول رہنما اور سابق وزیر اعظم جیل میں ہے تو کیا مشکل ہے, کروا دیتے نا ملاقات, سنجیدگی کا ایک پیغام تو جاتا, یکجہتی کا ایک پیغام تو جاتا. دیکھیں محمد خان جو غیر منتخب وزیر اعظم تھے, لیکن جب جنیوا معاہدہ ہو رہا تھا تو اس وقت ضیاء رجیم تھا, لیکن اس کے باوجود محمد خان جنیجو صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو دعوت دی اور وہ اس میں آئی گول میز کانفرنس میں. یعنی ان حالات میں بھی اکٹھے بیٹھ سکتے تھے, تو آج کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ کیوں یہ مقبول جماعت, اور جہاں پر جنگ ہو رہی ہے تو وہاں پر ان کی حکومت بھی ہے, بارڈر بھی ادھر ہے. اب افغانستان کی طرف آئے, وہاں پر یونائٹڈ نیشن کے رپورٹس بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے ہاں 20 سے زائد ٹیررسٹ کیمپ ہے. ابھی چند دن پہلے رشین رپورٹ آئی, اسی رپورٹ میں ہے کہ 20 سے لے کر 23,000 تک آپ کے پاس دہشت گرد ہے, جس میں 6,000 سے 7,000 تک ٹی ٹی پی کے ہیں صرف. اور وہ دہشت گرد کرتے کیا ہے, وہ تو نہ چین کے اندر گئے, نہ وہ امریکہ کے اندر گئے, نہ کسی اور ملک کے اندر گئے, وہ آ کر یہاں ہمارے پاکستان میں خصوصاً خیبر پختونخوا جو بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر مسلسل دہشت گردی کر رہے ہیں.
پاکستان نے کیا پاکستان نے پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کو مسلسل انہوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی. صادق خان صاحب مسلسل افغانستان کے ساتھ رابطے میں رہے. سعودی عرب سے بار بار پاکستان نے کہا اور سعودی عرب نے ان کے ساتھ مذاکرات بھی کیے. دوحہ اور استنبول مذاکرات بھی کیے. نتائج کیا نکلے؟ کیا بنو میں اس کے بعد خوفناک دہشت گردی نہیں ہوئی؟ کیا ڈیرہ اسماعیل خان میں نہیں ہوئی؟ کیا کرک اور کوہاٹ اور بکر میں ایک دن میں 12 سے زائد شہادتیں نہیں ہوئی؟ اسلام آباد ترلائی میں نہیں ہوا؟ پھر کیا کرتا؟ پاکستان کے پاس کون سا راستہ بچتا؟ ظاہر ہے کہ پاکستان تو ان سے کئی گنا زیادہ طاقتور ملک ہے اور ابھی انڈیا کے ساتھ جنگ میں پوری دنیا نے دیکھ بھی لیا. اب پاکستان نے بار بار جنگ سے گریز کی کوشش کی لیکن طالبان نے اپنے رویے کو نہیں بدلا. اب جو شروع ہوئی، اگر ہم اسے بڑی جنگ تو لیکن ٹھیک ہے چل رہا ہے معاملات. اب پاکستان نے وہاں پر جو ٹھکانے تھے، جو میرے انفارمیشن ہے اس میں کئی بڑے ٹھکانے تھے بہت پرانے دہشت گردوں کے، اور ان ٹھکانوں کے قریب اسلحہ ڈپو بھی تھے. یعنی جلال آباد، ننگرہار، جب پشاور سے آپ کابل کی طرف نکلتے ہیں ایک جگہ ہے مومندرہ. میرے انفارمیشن یہ ہے کہ یہیں پہ قریب کوئی ٹیررسٹ کیمپ تھا، اور اسی ننگرہار میں جلال آباد کا وہ ایمونیشن ڈپو بھی تھا جسے پاکستان نے اڑا دیا. یعنی اسلحہ اور دہشت گرد کیمپ قریب تھے، اور یہ پاکستان میں یہاں سے آتے تھے، یہ بالکل سینٹر میں آتے تھے. یعنی خیبر میں، پشاور میں، مومند میں اور باجوڑ میں. یہ چونکہ ننگرہار کے بالکل سامنے ہے. پھر نیچے جب خوست میں جاتے ہیں تو خوست میں ایک جگہ ہے زمبار، جو میں اپنے انفارمیشن سے بات کر رہا ہوں. زمبار میں بھی ایک کیمپ تھا، ٹیررسٹ کیمپ. اور زمبار کے قریب ایک دو جگہ ہیں، ان میں سے کہیں پہ کوئی اسلحے کا ڈپو بھی تھا. ایک جگہ کا نام ہے جاجی میدان اور ایک جگہ کا نام ہے شاہکوٹ، کچھ اس طرح کا نام ہے، میں صحیح نام شاید بھول رہا ہوں. یہیں پہ ٹیررسٹ کیمپ اور اسلحے کا ڈپو قریب. پھر آگے جا کر ہلمند جو جنوب میں ہے وہی پہ ایک جگہ ہے. اور اچھا، یہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں یہ تو انفراسٹرکچر ہے کہ ساتھ ہی دہشت گردوں کا کیمپ، ساتھ ہی اسلحہ خانہ، وہاں سے اسلحہ لیا، وہاں سے دہشت گردی. اور یہ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں، یعنی ہلمند جو بلوچستان کے سامنے ہے وہاں پہ ایک جگہ ہے بہرام چاہ. ٹھیک ہے. اور وہیں پہ سنا ہے کہ وہیں پہ BLA کی سرگرمیاں تھی، اور وہاں سے ایران روٹ جو انڈین کلبھوشن اور وہ سارا جو تھا نا، وہیں سے وہ آ کر یہی بہرام چاہ میں ٹیررسٹ کیمپ بھی تھے، اسلحہ بھی تھا، اور جا کر بلوچستان اور ان کو ایفیکٹیولی ٹارگٹ کیا ہے جو میرے انفارمیشن. ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں جی. بریک سے واپس آئیں گے تو کل ملاقات کا دن ہے. آج پھر ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے کہ ملاقات کروا دی جائے خان صاحب سے. کل باقاعدہ ملاقات کا دن ہے. کیا کل ملاقات کروائی جائے گی؟ کچھ اور خبریں بھی ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا شفیع جان صاحب، کل دوبارہ ملاقات کا دن ہے. لسٹ بھی آ گئی ہے جس میں شاید کھٹک صاحب کا نام بھی ہے، عادل بازئی صاحب کا نام بھی ہے، کچھ اور لوگوں کے نام بھی ہیں. تو کیا آپ کو امید ہے کہ کل ملاقات ہو جائے گی؟ اور جب حکومت کی جانب سے آپ لوگوں سے رابطہ کیا گیا اس اجلاس میں شرکت کے لیے، کیا اگین خان صاحب سے ملاقات والا مسئلہ آپ لوگوں نے ان سے ریز کیا؟ اطہر صاحب، ہمیں نہیں لگتا کہ کل کوئی ملاقات ہوگی، کیونکہ حکومت اپنی ضد اور اپنی انا پہ ابھی تک مبتلا ہے. اور جیل سپرڈنٹ جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ نہ کسی عدالت کی حکم کو مانتا ہے، نہ ہی کوئی قانون مانتا ہے. جہاں تک عمران خان صاحب سے ملاقات کی بات ہے تو حکومت کی وفد سے یہ بات نہیں ہوئی، کیونکہ جب حکومت کی وفد نے ہمیں دعوت دی تو ہم نے ان سے یہی کہا کہ پولیٹیکل کمیٹی یہ ڈسکس کرے گی. پولیٹیکل کمیٹی میں یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ اس حکومت کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ یہ ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے کروائے. تو اس حکومت کے پاس کسی فیصلے کی قوت نہیں ہے، تو ان کے ساتھ اس میٹنگ میں بیٹھنا وقت کا ضیاع ہے. دیکھیں، منیب صاحب نے بات کی، اطہر کاظمی صاحب، کہ ہم ایک میجر ہماری پریزنس ہے اسمبلی میں، ایک میجر پارٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت نیشنل اسمبلی میں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی میجر پریزنس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. 180 سیٹوں کی بجائے ہمیں 98 سیٹس دی گئی. پھر
سیٹ کرتے کرتے 76 رہ گئی. پھر آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ جب ہمیں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی صحت کی تشویش تھی تو اس کے لیے ہم دھرنا دے رہے تھے پارلیمنٹ کے سامنے اور سپریم کورٹ کے سامنے. ہمیں ہمارے اراکین کو پارلیمنٹ لاجز میں بند کیا گیا, ہمارے ایم این ایز کو نیشنل اسمبلی میں بند کیا گیا, سینٹ میں محصور کیا گیا ہمارے سینٹ کے اراکین کو, اور کے پی ہاؤس میں فیڈریٹنگ یونٹ کا سربراہ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن اس کے باوجود ہم آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. آپ نے کورٹس کا رول بھی دیکھ لیا کہ جہاں پہ ہم تحریک انصاف اپنے لیے آسانی ڈھونڈنا چاہتی ہے, قانون کے ذریعے قانون کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے, تو جج جو ہوتا ہے وہ ہمیں سلام لیے بغیر اپنے چیمبر میں چلا جاتا ہے اور عدالت کے دروازے ہمارے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں. اور جہاں پہ تحریک انصاف کے خلاف کوئی چیز عدالتوں میں لانی ہو تو اسی دن لگائی جاتی ہے, سنی جاتی ہے, فیصلہ ہو جاتا ہے, اور امپلیمنٹیشن کے لیے بھی 24 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے. پھر ہمارے لیڈر کے صحت کا ایشو بنا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں ہمارا جو ذاتی ڈاکٹر ہے اس کو رسائی نہیں دی جا رہی, جو ان کی بہنوں کا مطالبہ ہے, کیونکہ صحت جو ہے وہ ایک سیاسی ایشو نہیں ہے, اس پہ فیملی انٹرویل کرے گی. اور جو فیملی کا مطالبہ ہے, جو علیمہ آپا کا مطالبہ ہے, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کا ذاتی ڈاکٹر کا فیملی کے زیر نگرانی سب کچھ ہونا چاہیے, وہ پورا نہیں ہو رہا. اس کے باوجود ہم پاکستان کے لیے آگے بڑھیں گے, پاکستان کے لیے ہم مطلب سب سے پہلے پاکستان کی بات بھی ہم کریں گے. لیکن ہم تو لچک دکھا کے تھک گئے ہیں, لیکن دوسری سائڈ سے ون وے ٹریفک ہے. یہ ون وے ٹریفک کب تک ہوگی, کب تک جاری رہے گی, اس کے لیے سوچنا پڑے گا. اور اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک حکمت عملی بھی بنا رہی ہے کہ ان چیزوں سے کیسے نمٹا جائے. ٹھیک ہے. اچھا منیب صاحب, ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کو جو ضمانتیں ملی ہیں کچھ مقدمات میں, اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا اسلام آباد کی کورٹ کی جانب سے, جس میں کہا گیا کہ 9 مئی کے حوالے سے کوئی شواہد حکومت جمع نہیں کروا سکی. اسی طرح وہ جو توشہ خانہ جعلی رسید والا معاملہ ہے اس پہ بھی معزز عدالت نے کہا کہ سوشل میڈیا سے رسید اٹھا لی, نہ اس کا فرانزک کروایا گیا, اور کچھ اور بھی اس طرح کی خبریں آئیں جس سے لگتا یہ ہے کہ شاید تحریک انصاف کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نرمی نظر آ رہی ہے. اور کچھ حکومتی شخصیات سے بات چیت کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو نہیں پتا, لیکن ہمیں بھی کچھ چیزیں ایسی لگ رہی ہیں کہ شاید ان کے لیے کوئی گنجائش ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف پہ چڑھائی کر دی. زرداری صاحب نے بڑی سخت باتیں کی, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرداری خاندان کے بچے روز ٹویٹ کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی ٹویٹ وہ ضرور کرتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو؟ دیکھیے ادھر صاحب, جو یہ جہاں تک فیصلہ عدالتی فیصلوں کی بات ہے, دیکھیے میرا ایک اوپینین ہے. میں نے 9 مئی کے جو ابھی ریسنٹلی کیسز کچھ ہوئے جن کے اندر فیصلے ایک قانون کے طالب علم کے, جب میں نے بہت سے ان کیسز کو ان میں جو پیٹرن دیکھا ہے, اس میں ایک بات تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا جیسے ہم کہتے ہیں نا اسٹریچ آف لا یا اسٹریچ آف امیجنیشن, کچھ یہ چیزیں کی گئی ہیں ان فیصلوں کے اندر جن کو اوپر میں مطمئن نہیں ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیسز یا یہ فیصلے جب ہائی کورٹ کی سٹیج پہ جائیں گے اور انڈیپینڈنٹلی جب ان کو ذرا ان کی جانچ پڑتال ہوگی تو شاید یہ فیصلے ان میں کچھ رد و بدل ہو, یا شاید یہ فیصلے نہ خود کو کر پائیں اور اپ ہولڈ عدالت انہیں نہ کریں. ان کے اندر کچھ چیزیں ایسے ہیں جو کیسز بھی ہو سکتا ہوں. لیکن دیکھیے یہاں جو عمران خان صاحب کی معاملہ ہے, 9 مئی ہے یا یہ توشہ خانہ, دیکھیے نے کتنے اچھے گواہان پیش کیے, کتنے اچھے شواہد پیش کیے. یہ بیل عدالت نے دینی تھی اور بیل کے اوپر عدالت نے فیصلہ دیتے ہوئے میرٹ کو بھی ڈسکس کیا. یعنی اور جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ میرٹ کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے یا میرٹ کے بارے میں نہیں آنا چاہیے, اب تو سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں جہاں پر عدالت نے بیل آرڈرز میں میرٹ کو ڈسکس کیا ہے. ڈسکریج بھی ایک طرف کیا ہے لیکن میرٹ کو ڈسکس بھی کیا ہے. کیسز اپنی جگہ موجود رہیں گے, حالات اپنی جگہ موجود رہیں گے, لیکن جب حالات بدلتے ہیں تو یہی کیسز اور ان کی کمزور نوعیت سیاسی شخصیت کے لیے ریلیف ملتا ہے, ریلیف دلوانے کے لیے. ہاں یہ سوال کہ انصاف کے لیے یا تحریک انصاف کے لیے کوئی سپیس بن چکی ہے, بادیوں نظر میں تو ایسا نظر نہیں آتا. سینس کرتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا ہے. ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے زرداری صاحب کی مثال دی, جتنے بھی ایکچر میں لوگ ہوتے ہیں, دیکھیے ان کا اگر آپ انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھیں تو جو گورنمنٹ ہے ان جو اس وقت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب تک تحریک انصاف کے معاملات خراب رہیں گے گورنمنٹ کے لیے اتنا ہی اچھا ہے. رادر جو تحریک انصاف کی برے حالات ہیں وہ حکومت ود ایوری ون
یا اسٹیبلشمنٹ, وہ انشورنس پالیسی ہے اس حکومت کی. دا مومنٹ وہ حالات تبدیل ہوتی ہے تو نیچرلی گورنمنٹ انسیکیور ہو. اگر کوئی رستہ بنتا ہے وہ باہر آ جاتے ہیں تو نیچرلی گورنمنٹ انسیکیور ہوگی. بٹ کنسیڈرنگ کہ اس نظام کیپٹل ایگزاسٹ کیا گیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ شاید تھوڑا سا پریمیچور ہے یہ سوچنا کہنا کہ بدل دیں. ہاں یہ میں آئی ایم آف دا اوپینین کہ شاید ابھی نہیں, مے بی سم ٹائم ڈاؤن دا لائن اتنی گنجائش تو نکل سکتی ہے کہ کم از کم بشرا بی بی صاحبہ کو کی سزا معطلی ہو, کیونکہ صحت اب ایک نیا فیکٹر ہے عمران خان صاحب کا. ہو سکتا ہے عدالت ان کے لیے بھی ایک یہ کوئی وہاں پر کوشن نکلے, لیکن ابھی تک تو جو ریزسٹنس ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے, میں صرف یہ پاسبلٹیز کی بات کروں, کوئی خبر نہیں آپ کو دے رہا, میں صرف پاسبلٹیز کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن فی الحال جتنا پش بیک ہمیں نظر آیا ہے کہ دیکھیے تین صاحبہ کی فیملی کی ملاقات بھی نہیں ہو پائی, دیٹ مینس کہ اتنے ابھی اچھے حالات ہیں اور اس پورے معاملے میں وہ مینٹین ہو رہا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا حماد صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ پچھلے دنوں جب کچھ ڈیولپمنٹس ہوئیں تو کچھ صحافی دوست تو کافی دل برداشتہ ہو گئے, انہوں نے ویڈیوز بنانی شروع کر دیں کہ دوبارہ وہی ہو گیا, عمران خان صاحب سے پتہ نہیں صلح ہو گئی, یہ ہو گئی. آپ کو لگتا ہے کہ اتنے ہی حالات تبدیل ہو گئے؟ دیکھیں حالات میں ایبرپٹلی چینج نہیں آتی, گریجولی آہستہ آہستہ معاملات آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا تو ابھی 2-4 دن پہلے جو سوال میں نے پوچھا تھا اس سے تو ایک جسچر مل گیا تھا. دیکھیے عمران خان کا معاملہ یہ ہے کہ جو میرے انفارمیشن ہے کہ اگر ان کو الاؤ کیا جائے کہ آپ جا کر مل لے, ملانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر یہ جا کر مل لیتے ہیں تو عمران خان انہیں کہیں گے کہ بھئی لوگوں کو نکالو اور راستے بند کرو اور احتجاج شروع کرو, غلغلہ کرو. اب اس کو افورڈ کر نہیں سکتے, دہشت گردی کے مسئلے کا سامنا ہے, معاشی بحران کے مسئلے کا سامنا ہے, بہت سارے مسائل ہیں, اس کو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. پھر بیرونی دباؤ بھی ہے کہ بھئی آپ ذرا کام کوائٹ ہو جائیں. پاکستان عمران خان کے پاس ہی جاتے ہیں. جس دن عمران خان کی طرف سے یہ گارنٹی ملی کہ وہ غل غپاڑے کا حکم نہیں دیں گے, اگر وہ بتائیں گے تو پھر ظاہر ہے سہیل افریدی نے یا بیرسٹر گور نے یا انہوں نے تو وہی فالو کرنا ہے نا جو عمران خان بتائیں گے. انہوں نے انکار تو اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہوئے جو حکومت چاہتی ہے. ہاں وہ ان کو خوف یہ ہے حکومت کو, اگر ہم حکومت کہیں کہ بھئی یہ جاتے ہیں تو ان کو یہی حکم ملے گا, پھر اس حکم عدولی یہ کر بھی نہیں سکتے. یہ مسئلہ ہے, بنیادی طور پر یہ مسئلہ. اچھا ویسے میں نے احمد بھائی ایک چیز نوٹ کی ہے کہ پچھلے دنوں بھی ایک میٹنگ ہوئی اعلیٰ کسی عہدیدار کے ساتھ, سیکیورٹی ذرائع کے ساتھ, اس میں بھی ایک صحافی نے بڑا لیڈنگ کوسچن کیا جس میں بنیادی طور پہ خان صاحب کی ذات کو کیا جاتا ہے, پی ٹی آئی کو ملک دشمن تک کہا جاتا ہے, لیکن آگے سے ویسا کوئی جو جواب صحافی چاہ رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے ساری سیاسی جماعتیں برابر ہیں, ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. دیکھیں میں اطہر بھائی میں اس پہ حیران ہوں کہ ہم انہیں صحافی کہتے کیوں ہیں. انہوں نے فاطمہ جناح کو بھی اس وقت بھی یہ لاٹ موجود تھی کہ بھئی غدار ہے, یعنی فاطمہ جناح, پھر اسی بھٹو کو بھی غدار کہتے رہے, حیدرآباد کمیشن, نیب کو, پھر نیب کو, پھر بے نظیر بھٹو کو, پھر نواز شریف کو. تو اگر عمران خان کو یا اس کی جماعت کو غدار کہے تو کون سی نئی بات ہے؟ ان کی باتیں چھوڑ دے, وہ کوئی اہم بات نہیں ہے, کوئی غدار نہیں ہے. سارے اس ملک کی جماعتیں ہیں, ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کی سیاست سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن یہ غداری والے فتوے یہ صحافی نہیں ہوتے, یہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں بات یہ آپ کو حالات اس طرح تبدیل ہوتے ہوئے, دیکھیں یہ حالات یہ فطری طور پر تبدیل ہوں گے ہی ہوں گے. یعنی کب تبدیل نہیں ہوئے؟ بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی, بے نظیر بھٹو میدان میں کھڑی تھی, ایم آر ڈی ان کے ساتھ تھی اور ضیاء سے ٹکرا رہی تھی, لیکن کیا وہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی نہیں؟ اور دیکھیں بعض اوقات اچانک بھی صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور غلام اسحاق خان پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے, دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا. وہی ٹکراؤ جب نواز شریف نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, میں وہ تقریر جو کی تھی مشہور تقریر, اور صورتحال ایسی اچانک چینج ہوئی تھی کہ یہ آصف علی زرداری صاحب جو اس وقت پریزیڈنٹ ہے یہ جیل میں تھے اور اچانک جیل سے شام کے وقت پریزیڈنسی لائے گئے اور انہوں نے فیڈرل منسٹر کا حلف اٹھا لیا. تو بعض اوقات تو صورتحال تبدیل. اب
اگر پی ٹی آئی معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرے, ڈائنامکس کو سمجھنے کی کوشش کرے, تو ان کے لیے راستے کھل رہے ہیں. لیکن وہ پھر اچانک کوئی ایسے, یعنی ہم کوئی آئیڈیل جمہوریت تو ہم ہے نہیں. پی ٹی آئی اگر سمجھداری کا ثبوت دے تو میرے خیال ہے کہ آنے والے 2-4 مہینوں میں ان کے لیے بہتر فضا آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شفیع جان سے پوچھیں گے کہ عید کے بعد کیا پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کا, کیونکہ احتجاج کی بات بھی ہوتی ہے, سہیل آفریدی صاحب کی اسٹریٹ موومنٹ کی بات بھی ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا شفیع جان صاحب, عید کے بعد کیا پلان ہے آپ لوگوں کا تحریک انصاف؟ دیکھیں نا, آپ نے میٹنگ میں تو شرکت نہیں کی, لگتا ہے یہی ہے کہ آپ بھرپور اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں. کوئی پلان ہے, اسٹریٹ موومنٹ ہے, احتجاج ہے, کیا ہوگا عید کے بعد؟ عطر صاحب, اس وقت تمام تر فوکس جو ہمارا ہے وہ رہائی فورس کی جانب ہے. سہیل آفریدی صاحب نے رہائی فورس کی اناؤنسمنٹ کی ہے. اسٹریٹ موومنٹ کی تناظر میں ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور اس کو سہیل آفریدی صاحب ہی لیڈ کریں گے. یہ لاکھوں نوجوانوں پہ مشتمل ہوگی, اس کے سٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے. عید کے بعد تمام لوگوں کے لیے ڈیش بورڈ کھول دیا جائے گا, اس میں ممبرشپ ہوگی, اس کے بعد ان سے حلف لیا جائے گا اور اس میں چین آف کمانڈ کا ایشو بھی نہیں ہوگا اور یہ جو ہوگی غیر سیاسی ہوگی. ان کا پاکستان تحریک انصاف کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. اس فورس کا ایک ہی کام ہوگا, وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے. اور جس دن عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے, یہ فورس شکریہ کے ساتھ ڈیزالو ہو جائے گی. پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت اور مرکزی قیادت اس وقت سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. کچھ آپشن زیر غور ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. اس تمام آپشنز کے نیگیٹیوز اور پازیٹیوز پہ بات ہو رہی ہے, اکراس دا بورڈ بات ہو رہی ہے, پولیٹیکل کمیٹی میں ڈسکشن ہو رہی ہے. اور ہم اس بار جو بھی کریں گے وہ نتیجہ خیز ہوگا, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو اس بار, مذاکرات ہو یا روڈوں پہ مذمت ہو, کیونکہ مذمت سے ہی مفاہمت کا راستہ کھلے گا, تو وہ نتیجہ خیز ہو. کیونکہ ہمارا ورکر چاہتا ہے, ہر پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ اس بار تحریک انصاف کا جو بھی پلان ہو وہ نتیجہ خیز ہو. لیڈرشپ بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ اس بار جو بھی پلان دیا جائے گا وہ نتیجہ خیز ہوگا. اچھا شفیع, مجھے بریفلی بتائے گا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فورس ہوگی, حلف لیا جائے گا, پھر ڈیزالو ہو جائے گی, یہ تھوڑا سا پریشان کن سے چیزیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ڈسپلن فورس ہوگی, خدا نہ خواستہ یہ کس قسم کی حرکت کرے گی, کس قسم کا احتجاج کرے گی؟ دیکھیں, جب سے فورس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو ایک کلبلی سی مچی ہوئی ہے حکومت. جی شفیع, آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. اچھا میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. میں منیب صاحب سے یہی کوشچن, منیب صاحب آپ نے سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ فورس عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کردار ادا کرے گی, بلکہ انہوں نے کہا ڈیش بورڈ بھی کھل جائے گا, رجسٹریشن بھی وہ کروا سکتے ہیں. تو میں نے کہا میں آپ سے وہ لنک وغیرہ بھی انہیں کہوں گا کہ شیئر کر دیں کہ اگر آپ نے یا کسی نے بھی اس کی ممبرشپ لینی ہے. پر آپ کو یہ آئیڈیا فیزیبل لگتا ہے کہ یہ فورس کیا کرے گی, کیسے پولیٹیکل کردار ادا کرے گی, اور عید کے بعد کچھ بڑا سیاسی ماحول بنتا ہوا احتجاج کے حوالے سے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے, حکومت میں تو چلیں کھلبلی مچی گی یا نہیں, یا مچی بھی ہے یا نہیں, لیکن کھلبلی تو اس اعلان کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں مچی ہوئی ہے. اگر میرے بھائی شفیع جان صاحب سن رہے ہیں تو وہ ذرا ان کو پتا ہوگا کہ سب سے زیادہ کھلبلی تو تحریک انصاف کے جو چند بڑے معتبر اور باوقار لوگ ہیں, جن میں جناب بیرسٹر گور خان صاحب شامل ہیں, کھلبلی کا شکار تو وہ بھی ہیں. اور وہ بھی کافی اضطراب میں ہیں کہ یہ فورس جس کو جناب آفریدی صاحب شروع کروا رہے ہیں, اس کا نتیجہ کیا ہوگا. دیکھیے, یہ جو میں ہوں, آپ ہوں, حماد صاحب ہوں, ہمارا تو کوئی پرسنل ایجنڈا نہیں ہے یا ہم کسی چیز میں انویسٹڈ نہیں ہے. میرے خیال میں ہم سب اس بات کے خواہاں ہیں کہ سیاسی ماحول میں بہتری ہونی چاہیے اور جو تناؤ ہے یہ کم ہو, ایک ہیلدی سیاست ہو, خان صاحب بھی باہر نکلے, ان کی جماعت کے لیے بھی ذرا آسانیاں پیدا ہوں. یہ ہماری تو خواہش ہو سکتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے, اور آلدو میں تو خواہشوں کے حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ ہمیں ذرا اس کو نہیں ایگزیبٹ کرنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک ماحول میں تھوڑی بہتری آئے, سیاسی ماحول بہتر ہو. لیکن یہ بھی دیکھیے نا کہ جو اس نظام کے اصل کرتا دھرتا ہے وہ کیا کس نظریے سے دیکھتے ہیں. اور یہ جو فورس والی بات ہے, یہ ان کے لیے تو ایک سمپل ویو ہے جو شفیع جان صاحب نے فرمایا, لیکن میرے نزدیک جو لوگ اقتدار میں ہیں یا جو لوگ اصل طاقت رکھتے ہیں وہ اس کو اتنی سمپلسٹک وے سے نہیں دیکھ رہے. ان کے نزدیک تو یہ ایک پرابلمٹک ایکویشن ہے, اور شاید انہوں نے تو اس حوالے سے کوئی پیش بندی بھی کر رکھی ہے کہ جیسے جیسے رجسٹریشن ہوں گی
اور اس فورس کا قیام ہوگا ویسے ویسے پھر وزارت داخلہ بھی حرکت میں آئے گی اور بھی بہت کچھ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا میرے پاس 30 سیکنڈ ہے, آپ کنکلوڈ کر دیں اسی چیز کو. دیکھیے شفیع جو بات کر رہے ہیں کہ رہائی فورس, تو بھئی آپ رہائی فورس کس لیے بنا رہے ہیں؟ اگر لیگل جدوجہد کرنی ہے تو سلمان صفدر, سلمان اکرم راجہ, لطیف کوسا, بابر اعوان جیسے بڑے بڑے وکلاء آپ کے رہائی فورس ہی ہے. یہ رہائی فورس ہے. لیگل جدوجہد وہ کر رہے ہیں. اگر سیاسی جدوجہد کرنی ہے تو سیاسی جدوجہد تو آپ کے چیئرمین موجود ہیں بیرسٹر گو, اور آپ کے صوبائی صدر موجود ہے جنید اکبر, آپ کے وزیر اعلیٰ موجود ہیں. سیاسی جدوجہد پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو رہی ہے, گرینڈ اپوزیشن بھی موجود ہے. تو بھائی آپ یہ کس لیے بنا رہے ہیں؟ یہ تو پشتون زلمے بھی بنی تھی, نیپ والوں نے بنائی تھی, کیا وہ موجود ہے, ایگزسٹ کر رہی ہے؟ الذوالفقار بنی تھی, کیا وہ موجود ہے؟ پھر انصار الاسلام, جمعیت العلماء اسلام کی, تو اس کا کیا کردار ہے؟ تو بھائی یہ چیزیں نہیں چلتی سیاست میں. آپ آ جائیں, جمہوری جدوجہد آپ کا حق ہے, وہ جاری رکھیں. چلیں, آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ جی. چھوڑ لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. سوشل میڈیا پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.